शैतानों के अड्डे जानते हैं और ईमान की मेहनत जहाँ से चल रही है नहीं जानते। बताओ तो सही है। उनको मालूम है, ठिकाने नहीं मालूम। तो अपने शहर में 3 बरस से रह रहे हैं और दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए माँ बाप ने उनको अपने मकानों से भेजा है और यहाँ के दिल से ना बला जाओ। हम गज कर रहे थे तो बीएड के पहले लोग आते थे, अभी तो सब वो बच्चे कच्चे हो गए। पहले शर्त ये थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करना तो टीचर ने पढ़ा, तकलीफ पे थे वो। तो मगर अब बीएड करो तो बाल बच्चे वाले 3-3, 4-4 साल से मुलाजिमत करने वाले भी बीएड के एग्जाम के लिए आजाद कॉलेज के अंदर आते हैं। हम गैस कर रहे तो रूम पर गए तो 4-5 लोग बड़े बड़े शीट खोलकर बैठे और सुबह एग्जाम है, तो अपने पढ़ाई के उसमें मशगूल है वो। तो हमने उनसे बात की कि भाई अभी आजाद हो गई है और आज हफ्तावारी गश्त है, एक आधा घंटा मस्जिद में जाकर बैठेंगे, थोड़ी देर दीन की, ईमान की, आखिरत की बात सुनेंगे। तो वो बच्चे नहीं थे, वो बाल बच्चे वाले थे। तो बोले भाई आज तो हम नमाज को नहीं आ सकते, आज नमाज नहीं पढ़ सकते हम। खुला बोले तो नमाज ही नहीं पढ़ सकते तो इज्तिमा में क्या बैठेगा? सवाल पैदा हो रहा है। तो क्या बात है? बोले हमारा सुबह में एग्जाम है, पेपर है हमारा। हम बोले एग्जाम क्या होता है? तो वो देख रहे हो, एक ऐसे बॉडी कंपनी की लोग इसमें एग्जाम ही चुना, इम्तिहान। अच्छा आपका फिर इम्तिहान देने के बाद फिर क्या होता है? तो बोले अगर इम्तिहान होता है फिर हम कामयाब हो जाएंगे, फिर हमारी नौकरी कंटिन्यू चलेगी। इस वास्ते इम्तिहान के देने के लिए हम यहाँ पर आए। तो हमने इम्तिहान देने के बाद आप कामयाबी के हासिल करने के लिए आए हैं। अल्लाह का मौज़िन लाउड स्पीकर के जरिए से पुकार रहा है, हैया लस्सलाह, आओ नमाज के लिए, हैया लल्फलाह, आओ कामयाबी के लिए। अल्लाह तबारक तआला अपने मौज़िन के जरिए से नमाज को बुलाकर हमको कामयाबी देना चाहता है और हम नमाज को छोड़कर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला का जो मंशा और प्रोग्राम है, नाउज़ुबिल्लाह वो नाक़िस है। अल्लाह जिस लाइन से कामयाबी देना चाह रहा है, हम दूसरी लाइन से कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं। तो हमारी समझ सही है कि अल्लाह का प्लान सही है। देख रहे हो, कुछ समझ में आया? ठीक है आप चलिए, बोले आ रहे हो। अभी पता ही नहीं है कि कामयाबी है कहाँ और कामयाबी किसके हाथ में है। ये नासमझी के बुनियाद पर पूरी दुनिया में फसाद मचा हुआ है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो फसाद मचा हुआ है ना, तो हर आदमी हुकूमत में कामयाबी समझ रहा है, इख्तिदार में कामयाबी समझ रहा है, जी गलबे के हासिल करने में कामयाबी समझ रहा है। हालांकि कहीं कुरान हदीस में ये बात नहीं लिखी कि मुल्क पे आपका इख्तिदार हो जाएगा आपका और मुल्क पे आप काबिज हो जाएंगे और आपकी सदारत और वजारत गायब हो जाएगी तो तुम कामयाब कर दिए जाओगे। ऐसा एक जगह भी नहीं लिखा। तो कुरान हदीस के अलावा अपने जहन के इख्तियार से आदमी अगर कामयाबी का प्लान बना रहा है तो जो आज हम अपनी निगाह से देख रहे हैं कि जिल्लत की खाइयों में जा रहे हैं, हाँ? और गैर बोल रहे हैं, हमको मजाक उड़ा रहे हो।
لڑے مر رہے وہ یہاں کیا باتیں کر رہے ہو؟ پوری دنیا میں لڑے مر رہے ہو. کون مر رہے ہیں؟ کون مار رہا؟ مسجدوں میں بتاؤ. تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کامیابی دراصل ہے کس کے ہاتھ میں، اور جس کے ہاتھ میں کامیابی ہے اس کے کامیابی دینے کا کیا اصول اور ضابطہ ہے. کس لائن کی زندگی کے اختیار کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی دینے کا وعدہ کیا ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے. مال کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، فوج کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر کہیں بھی لکھا ہوا نہیں، بلکہ قرآن پاک تو اس کے برخلاف اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ چیزوں کے رکھنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر ناکام کر دیے گئے. قرآن پڑھ رہے سمجھتے ہی نہیں کچھ کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی کے دینے کے لیے اپنے دین کو معیار قرار دیا ہے. اب دین ہے معیار، اب دین زندگی میں ہونا، انسانیت تک پہنچنے کو ہونا ایک محنت ہے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کے ناطے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سرمایہ دین کی محنت کا عمومی طور پر پورے ایمان والوں کو عنایت کیا ہے کہ یہ وہ سرمایہ ہے جی، یہ تحفظ کا ذریعہ ہے. کیسا ہی مخالف ماحول ہو اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. قرآن پاک میں اس بات کو واضح کیا ہے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو جب مخالفت کا ماحول تھا اور مکے کی زندگی میں ساری مخالفت تھی، ہر طرح کے الزامات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی مخالفت کو نظر انداز کر دیجئے. دین کے خلاف جو پروگرام بنا رہے ہیں اس کو آپ نظر انداز کر دیجئے اور آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس کام میں منمک ہو جائیے. آپ یہ کام یکسوئی سے کیجیے. آپ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ. تو یہ خالی نبی کے زمانے میں وعدہ نہیں تھا بھائی، آج بھی وہی وعدہ ہے اللہ کا. آج بھی یہ ساری مخالفت اور دین کی مخالفت اور دینداروں کی مخالفت اور دین کی محنت کرنے والوں کی مخالفت، اس کو نظر انداز کر دیا جائے. تو میں جھگڑا کرتے نہیں ہونا. نادان ہے وہ، بیوقوف ہے وہ، اللہ کے دین کی محنت کو نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے مشن کو نہیں سمجھتے، وہ کہ اللہ کو تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ پوری انسانیت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے. تو اس کے لیے کون سا راستہ اور کون سا طریقہ ہے جس کی بنیاد پر انسانیت جہنم سے بچ جائے، انسانیت کے سامنے جنت کا راستہ واضح ہو جائے اور پھر ان کی زندگی، ان کی جان مال صلاحیتیں اللہ کے دین پہ لگ جائے. پھر اللہ کو تبارک تعالیٰ بھی اعلان ہے اس بات کا، ہماری خرابیوں کے ساتھ اگر اللہ کے دین کی محنت میں لگے رہے تو آج بھی اللہ کو تبارک تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. آج بھی ہم وہ زندگی نہیں رکھتے ہیں جو زندگی صحابہ رکھتے تھے، جو اللہ کے دین کے داعی رکھتے تھے. وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، مگر دعوت والے عمل کے ساتھ اگر ہم یہ ساری خرابیوں کو اور ساری مخالفتوں کو نظر انداز کر دیں گے، کچھ کہہ رہا ہو بے خوب ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں. ہم کو اللہ نے ایک کام دیا ہے، اس کام کے لیے اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے زندگی کی شکل میں، ہم اس کام کو کریں گے. میرے محترم
بزرگوں دوستوں بھائیوں، جب ہم اس کام کو کریں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ہماری خرابیوں کے باوجود اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مؤثر عمل ہے، اس سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں، کوئی عمل اس کے مقابلے میں ہے نہیں۔ یہ قرآن کا، یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے نبی کا اعلان ہے۔ جی کوئی پیر صاحب کی بات نہیں ہے، کوئی لیڈر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اس کے نبی پاک علیہ السلام کی بات ہے، اور یہ ان کا چیلنج ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رسول کی بات پر یقین نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، ادھر بھی جاگ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک ساتھی آئے تھے میرے پاس ابھی مغرب سے پہلے، بولے کیا کرنا؟ بولے ہمارے علاقے میں بہت دھوم چل رہی۔ بولے کیا دھوم چل رہی؟ بولے بس دھوم چل رہی۔ تو تم بھی سمجھ میں آ گیا کیا دھوم چل رہی ہے آج کل کیا دھوم چل رہی ہے؟ تم معلوم ہے کیا دھوم چل رہی ہے؟ بولے تشکیل جو ہے وہ ہو جائے۔ میں بولا یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر دو، اور وہ دھوم کر رہے تو تم کائیں کو پریشان ہو رہے؟ تم کو ایک کام دیا ہے، آپ کام کیجیے۔ بولے تشکیل قابو میں نہیں آ رہی۔ مطلب آپ کام کیجیے، تشکیل قابو میں آنا نہیں آنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور لوگوں کی ہدایت ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایسے طریقے سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت کے ساتھ مخالف ماحول میں اللہ کی دین کی بات انسانیت تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ وہ ایسا پکار رہے، وہ ایسا بول رہے، یہ بول رہے، ہم کو نظر انداز کرتے رہے۔ تو کہا وہ جب تم کو حق پہ نظر انداز کرتے رہے ہیں اور آپ حق بات لے کر ان کو نظر انداز نہیں کر رہے، ان کی غلطی کو آپ معاف نہیں کر رہے ہیں، اس مجمے میں چلے جاؤ اور پورے مجمے کو اطمینان سے، نرمی سے، شفقت سے سمجھاؤ کہ جو اللہ کی دین کی بات اور دین کی محنت ہو رہی ہے، اس پر قرآن حدیث شاہد ہے کہ اس محنت پر اللہ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے مدد کا وعدہ کیا۔ چوہے بلیوں کو آنے پر تمہاری مدد اور تمہاری حفاظت ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے، یہ بات ذہنوں سے نکال دی ہے۔ یہ تو ایمانوں کی بات ہے، یہ ایمان والوں کی بات نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ تھوڑی ہے فلاں ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ آ جائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ جو بات ہم کو کہی جا رہی ہے، جو عمل ہم کو سکھایا جا رہا ہے، اس عمل کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، باقی سارا مسئلہ اللہ کی ذمہ ہے۔ پوری کائنات کا تنتنا اکیلا مالک ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی سپورٹ اور سہارے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اور وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک انسان کو دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ حدیث میں آتا نا، کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چوٹی کی چال کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی سرسراہٹ کو سن بھی رہا ہے، اور اس کی دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے، اس کو الہ کہتے، اس کو معبود کہتے۔ اس کو ہم نے الہ مانا ہے، اس کو اللہ مانا ہے، اس کو اپنا معبود مانا ہے، اس کو اپنا رب مانا ہے۔ وہ پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، ذرہ ذرہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ پوری کائنات سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھتا ہے، جنگل اور بیابانوں میں دیکھتا ہے، دروں و غاروں میں دیکھتا ہے۔ اس یقین کے پیدا کرنے کی محنت ہے کہ پوری دنیا مخالفت پر آ جائے۔ وقتی طور پر تھوڑا ممکن نظر آتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں۔
خراب ہے نا، ایمان والوں کے خلاف جو حالات چل رہے ہیں نا، اس کی بنیاد ایمان والے ہے. جو حالات بگاڑا وہ نہیں ہے، اس کی بنیاد وہ ہے جو غلطی سے غلط لائن پر چل کر لوگوں کو غلط لائن پر ڈال رہے ہیں. ایمان کا دیوالے نکال دی انہوں نے. ان کو قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھلے سے کچھ بھی نام رکھ لو. پوری دنیا میں اسی بنیاد پر پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. لیکن ہماری سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آگ لگی ہے اور یہ گولیاں چل رہی ہیں اور یہ دھماکے ہو رہے ہیں اور یہ مر رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کو غور سے سوچنا سمجھنا چاہیے. ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، رونا بنانا اور واویلا مچانا اور احتجاج کرنا اور ریلیاں نکالنا، جی ہمارا کام نہیں ہے یہ. 13 برس تک اللہ کے نبی پاک علیہ السلام مکہ میں محنت فرما رہے. 13 برس حضرت بلال کو پیٹا جا رہا ہے، حضرت خباب کو پیٹا جا رہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا جا رہا ہے. یعنی 3 سال تک گھاٹیوں میں بند کر دیا گیا ہے. پتے کھا رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم پتے کھا رہے ہیں، بچے بلک بلک کر سوکھ رہے ہیں. 3 سال بائی کار. اس درجے میں اس درجے کی مصیبت کو برداشت کیا ایمان کی بنیاد پر. ایک صحابی کہتے ہیں میں پیشاب کے لیے بیٹھا، دیکھا تو پیشاب کی جو دھار ہے کسی چیز پر پڑی تو تھوڑی سی کھڑ کی آواز آئی. پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کو ایسا اٹھایا اور باہر لایا تو اجالے میں دیکھا وہ ایک سوکھا ہوا چمڑا تھا. چمڑا جس پہ پیشاب کیا گیا نا، سوکھا ہوا چمڑا تھا. کہا میں نے اس کو اچھے سے دھویا، اس کو جلایا، اس کی راکھ بنایا اور پھر اس کو پھاک کر پانی پی کر میری پیٹ کی پیاس کو بجھایا. میرے محترم بزرگ دوستو بھائیوں، یہ ساری تکالیفیں مخالفین کے طرف سے کی گئی ہے 13 برس. لیکن آپ کسی کتاب میں یہ بات نہیں پڑھیں گے کہ صحابہ نے یا حضور نے اس کی شکایت کی کہ ہم کو یہ مظالم ڈالے جا رہے ہیں، جی ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کو پیٹا جا رہا ہے. فرمایا صبر کرو، صبر کرو، ایک ٹائم ہے، ایک تھوڑا وقت ہے، تھوڑا صبر کرو. پھر اللہ کا اعلان ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اب یہ قرآن جو کہہ رہا ہے تو اس بات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. قرآن کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے. قرآن بھی سنا رہے ہیں، درس تو قرآن بھی ہو رہا ہے اور پھر والا کو مارے گی پھر دنیا میں جا کے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. کائے کو بول رہے ہیں؟ کن کو بول رہے ہیں؟ ظالموں سے مانگتے ہو، ظالموں سے مدد مانگتے ہو. اللہ سے مانگو. اور جس لائن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کرنے کا اعلان کیا ہے اس لائن کو اختیار کرنا ضروری ہے. دوسری لائن سے نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تک کبھی بھی نہیں ہو. جو کام دیا اللہ نے، یہ کام کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مدد کا اعلان کیا ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. جس عمل پر جو وعدہ اللہ کو تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اس عمل کے اختیار کرنے پر اللہ کو تبارک تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے ہی والا ہے. اس بات کے یقین کے بنانے کی محنت ہے. ہاں، دور یقین کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم دیوار کی ریلی نہیں ہے کہ یہ آگے تو ادھر کود گئے، وہ آگے ادھر کود گئے. ہاں، لپنا چپڑا ہو گیا، بولے یہ پارٹی میں سے پھر کیا ہوا، بولے یہ پارٹی میں چلے گئے. بولے ایک میخانے میں سے نکل کے دوسرے میخانے میں چلے گئے. ارے نکل کے توبہ کر کے اللہ کی پارٹی میں آ جانا تھا.
पार्टी में चलेगा, मतलब वो तो पैखाने से निकला दूसरे पैखाने में आ गया, अब क्या हो? लोग हमारे पास आते हैं, हम बोलते देखो भाई हम तो रूलिंग पार्टी के आदमी हैं और दुनिया का दामता है जो रूलिंग पार्टी रहती ना, जैसा जिसकी हुकूमत दिल्ली में आज के जमाने में जैसा, तो आदमी चाहता है ये पार्टी को चिटक है ना तो अपना काम बन जाएगा, ये फितरत है इंसान। तो रूलिंग पार्टी किसका चल रहा है, इस वक्त सिक्का किसका चल रहा है उसको चिटक जाते लोग। अब इस वक्त जिस पार्टी का सिक्का चल रहा है ना, लोग वहीं मर रहे हैं। हाँ, हमारे पास भी आते लोग तो आके ना मरकज में, अभी 6-7 महीने पहले तो गड़बड़ जब बहुत चल रही थी तो मरकज में आ रहे, बोले मिलने का है, क्यों क्या मिलना है, बोले आज मिलना है, क्यों मिलने आ रहे, हमको तुरंत खाएंगे, हमसे क्या मिल रहे भाई, तुमको मालूम है कि तबलीग के लोग हैं और हर गली में हर मोहल्ले में इनके असरात है, अगर हमारा फेवर कर लिए तो फांसा पलट सकता है, बोले ऐसा है वैसा है, आपको समझाओ मत। इस मुल्क का वजीर आजम जो पहला बैठा था ना, जब से मैं पार्टी को समझता हूँ बैठा था, 78 बरस का अल्लाह के फजल। हाँ, पहला वजीर आजम जब बिठाए थे ना, जब से पैसा तो 2 ही पार्टियां थी, बैल की जोड़ी लाल गोटा, तीसरी पार्टी थी। अब तो चूहे बिल्लियां बंदी हो गए सब। को बता रहे ये कामयाबी का रास्ता है, वो कामयाबी का रास्ता हम थे, और जब अल्लाह ने ये काम दे दिया तो हमारे समझ में आई कामयाबी काय में है। अल्लाह ने कामयाबी जिस चीज में रखा है उसी में कामयाबी है भाई, पार्टियों में कामयाबी नहीं है, याद रख लेना। और कितने चले गए, हाँ कितने आए और कितने 13 दिन में गिरे, 13 महीने में गिरे, 1.5 साल में गया, 2 साल में गया, बस उठा भाई पटक हूँ, कभी ये तो कभी वो तो कभी ये। तारा रहा न जमना सिकंदर सा बादशाह, और तख्ते जमीन पे सैकड़ों आए चले गए, एक से एक चले गए। ये रहने के लिए थोड़ी आए, जाने के लिए आए। हम सब यहाँ से जाने के लिए आए हैं, और जहाँ जाना है वहां पर क्या होगा वो समझना है। ये जिंदगी की शक्ल में उस बात के समझने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने ये जिंदगी का मौका हम सबको इनायत किया है। बोले हम रूलिंग पार्टी का, जब से दुनिया बनी अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया को बनाया है, तो अंबिया अलैहिस्सलाम जो पहले नबी थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उस वक्त कोई पार्टी थी रोलिंग, फिर जो नबी आए वो नबी आए, वो नबी आए, ये नबी आए, फिर अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो अब क़यामत तक रूलिंग पार्टी जो है अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की पार्टी है, यही पार्टी है। अब ये पार्टी यानी हुजूर जो रूलिंग पार्टी के सरदार है, उन्होंने जिस लाइन पे कामयाबी इंसानों की मिलने वाली है, उस बात को इतने वाज़े अंदाज में समझाकर दुनिया से पर्दा फरमाया है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, पूरी तारीफ है। और अभी तक 1300 बरस में जिन लोगों ने अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की तर्ज जिंदगी को कामयाबी का मेयार बनाया, आज तक कोई ये कह नहीं सकता कि ये नाकाम हुआ, कोई भी नहीं बता सकता। चलेंगे तो जब एक बात वाली हो गई है कि ये लाइन में इस कायनात के बनाने वाले ने कामयाबी रखी है, तो दूसरा क्या नाकाम कर सकता है? अगर हमारा कहता है होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, करे तो होगा क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, बोलने वालों के साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं है।
ہونا ہی ہے. جس کام پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کام کے کرنے پر اللہ کو تبارک تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے ہی والا ہے. ایسے نہیں رہے گی بات 100% صحیح. کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں. اب ہم اگر سے ایمان رکھنے کے باوجود بھی ادھر ادھر دیکھتے رہے تو کیسا ہونا بتاؤ تو صحیح. ہم اللہ کی پارٹی کے آتی ہیں اور اللہ کی پارٹی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی. آج ہے قیامت تک بھی یہی رہے گی. ہم بولے بھائی آپ کوئی ایسی لائن ہم کو بتاتے ہیں, آپ جو ہم سے مدد چاہتے ہیں, آپ کوئی ایسی لائن ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے خبر میں ہم کو آرام ملے, خبر میں عذاب نہ ہو, خبر میں روشنی ہو جائے, جنت کا راستہ آسان ہو جائے. ایسا کوئی پلان آپ کی پارٹی کے پاس اگر ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہم کو خود نہیں معلوم. تو بولے یار ہم بھی ڈوبے جب تم کو بھی لے کے ڈوب رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سی لائن اختیار کرو, اسے ہم روکتے نہیں آپ, لیکن آپ اللہ کی پارٹی کی لائن چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹکو مت. آپ اقتدار پہ آ جاؤ, حکومت بنا لو, آپ کچھ بھی کر لو, کیا بھی کر لو, اس سے ہم منع نہیں کرتے, لیکن اس کے اندر اللہ کے احکامات ٹوٹنے نہ پائے اور حضور کے طرز زندگی سے ہٹ کر مشرکین کے مشورے پر اپنی زندگی کو داؤ پہ مت لگاؤ. تو منافقین ہیں, مشرکین ہیں, وہ دھوکہ دیتے, وہ برسوں سے دھوکہ دے رہے ہو, تو دھوکے بازوں کے چکر سے نکل جاؤ. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے, آج تک اللہ کا وعدہ ناکام نہیں ہوا. جس سے کہا وہ نہیں ہوتا. قسم کرسی میں, غریبی میں, جھوپڑوں میں اللہ کی دین پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. تو آپ تاجر ہو, آپ پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو اور پلاسٹر ہو, آپ دنیا میں بہت بڑے بڑے عہدے پر ہو, ہم منع نہیں کرتے, ہم بولتے بھائی دنیا کی لائن میں آپ چل رہے ہیں, لیکن یہ جو میٹر گیج ہے نا, یہ میٹر گیج کے اوپر چل کر براڈ گیج کو مت چھوڑو. اور یہ جو کام ہے نا, یہ کام کوئی چلر دھندا نہیں ہے بھائی, اور ہول سیل بھی نہیں ہے. یہ مینوفیکچرنگ ہے, ایک پارٹی ہے جو ایک کمپنی چلا رہی ہے اللہ کی طرف سے. جی کیا انسان بنتے ہیں, پروڈکٹ ہوتا ہے, انسان بنتے ہیں, انسانوں میں انسانیت پیدا ہوتی ہے. انسانوں کو انسان بنانے کی ایک محنت ہے, اور انسان انسان جب کہلاتا ہے جب اس کے زندگی میں اللہ کی اطاعت آتی ہے. جب انسان کہتا ہے ارے تو انسان ہے, جانور ہے, تو مطلب سمجھ میں آ گیا کہ رنگ بیٹھ جا رہا ہے. انسانوں کو انسانیت سکھانے کا کام ہے. ہمارے پاس آتے رہتے CID لوگ, ہمارے مرکز میں آتے رہتے, کیا ہو رہا ہے, یہ کر رہے, تم کو کر رہے, اب کچھ کرے وغیرہ نہیں. بولے یہ اب بچے رہتے نوجوان لے جائے, اس سے بڑے بڑے بال, جین پینٹ, جرسی پہنے ہوئے, بال اتنے سے, داڑھی نہیں کچھ. بولے یہ اس کو بولے وہ فلانے سامنے پہنے, اس کو بولے ایمان سمجھاؤ, کلمہ پڑھا دو. بولے اب اس کو دیکھا میں نے, تو میں بولا بھائی اس کے سامنے تو بولنا نہیں. لے کے آئے بچوں نے, میں نے اس کو تو وہاں بجاؤ کمرے کے پاس, کمرے کے پاس بجا دے دیا, اس کو نزدیک کرا. میں نے بولا دیکھو یہ تبلیغی مرکز ہے, یہاں مسلمانوں کو مسلمان بناتے ہیں, تم جماعت میں چل جاؤ. تم کو دیکھے تو اندازہ قائم نہیں ہو رہا نہیں کہ تم مسلمانی کے کون ہے. گھر ایکسیڈنٹ میں اگر مر گئے تو تمہارا پٹلو نکال کے دیکھنا پڑے گا کیا ہے گھر کے گڑبڑ. ایسی صورت شکل سے تم زندگی بتا رہے ہو اور اس کو اسلام میں داخل کرو. ارے وہ چیز ہمارے اندر ہی نہیں ہے. اب باتیں کرتے میں بولا تو اگر ایک 5-7 غیر مسلم آ گئے, 2-4 نوجوان آ گئے, اور ایک 5-6 گورنمنٹ سے 9 غیر مسلم آ گئے. انہوں نے بولے بھائی ٹھیک ہے تم اسلام پہ آتے, ہم کو تھوڑا اسلام دین تو بتاؤ, دین تو سمجھاؤ. تو کیا بول رہی ہے, چلو مولانا کے پاس. مولانا
تم کو 6 بچے ہو گئے نا، 6 بچے جن دیے، تم کو دین ہی نہیں معلوم، مولانا پر کیا بیچارے، تو ہم کو دین معلوم نہیں ہے. ننگے کے بعد بھوکا گیا دونوں رس میں، نہ اس کے بعد نہ اس کے بعد. ہم بول رہے ہماری زندگی سے بے دینی نکل جائے اور دین کا اثاثہ اور سرمایہ ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے اور ہماری زندگی سے یہ بات اجاگر ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے. پوری دنیا دین میں آنے کے لیے انگوٹھوں کے بل کھڑی ہوئی ہے یار. وہ دہلی آئے لوگ بولے ہوئے وہ تو ماشاء کیا میں نے بولا دیکھو بھائی ہمارے پاس ابھی تو غیروں سے کوئی بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. مسلمان خود اس سے بیچی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، ماں باپ کے نافرمان ہے، جھگڑے کر رہے، پاکیٹا مار رہے، گانجا بیچ رہے، گانجا پیچ رہے. یہ لوگوں کو ابھی سمجھانے سے ہم کو فرصت نہیں ہے تو تمہاری طرف کب آنا ہم نے. اچھا بولے بھائی یہ سب پھر سب سیدھے ہو گئے، بولے تو پھر میں تو کیا بول رہے ہو، یہ سب سیدھے ہو گئے تو پھر تم ہمارے پہ ہاتھ ڈالیں گے. میں نے یہ جب سیدھے ہو گئے نا تم پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، تم بھی ہمارے پیروں میں گر جائیں گے کہ یہ لوگ ایسے ہی. ہاں وہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہم سے دور بھاگ رہے بھائی. ایسا ہے جب ہماری زندگی میں وہ اعمال جو اللہ کو تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے، اگر وہ اعمال ہمارے پاس آ گئے یہ ساری انسانیت گر جائے گی. کیا بات، پوری دنیا حق کی متلاشی ہے، پوری دنیا انصاف. کیا بتا یہ ایک سائڈ بتاتے یہ دوسرا سائڈ کوئی بتاتا نہیں کیا ہو رہا دنیا میں. اس تیزی سے اسلام آج جو پھیل رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پھیلا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں پھیلا. آج جو اسلام پھیل رہا ہے نا صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں پھیلا تھا. لمیٹڈ ایک محدود علاقوں میں محنت تھی جو پوری دنیا میں چل رہی ہے. پوری دنیا جہاں 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے وہاں پر اللہ کی دین کی محنت ہو رہی. کیا بتانا آپ کو. اور پورے یورپی ممالک میں امریکہ میں سارا دین ہی دین ہے. لوگ اپنے مذہب سے بیدار ہے. حق کدھر ہے، حق کی متلاشی ہے، حق کدھر ہے، حق ہمارے پاس ہے. اللہ نے ہم کو حق دیا ہے لیکن ہم نہیں بتاتے. جو لوگ بتلا رہے ہیں ان کے قدموں پہ گر جا رہے ہیں. ابھی کچھ سال پہلے فرانس کا جو صدر تھا، پارلیمنٹ کے ممبر جو ان کے تھے، فرانس کی جو کیفیت ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ممبر پارلیمنٹ ہیں، حکومت اپنی ہے، آپ صدر ہیں، آپ ایسا قانون نافذ کیجیے جس کے ذریعے سے یہ ایمان والے آ کر ایمان کی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اور دین سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی عیسائی جو ہے تو دین میں داخل ہو جا رہے ہیں، کئی داخل ہو گئے. اگر اس کو نہیں روکے تو گڑبڑ ہو جائے. تو اس نے کہا بھائی یہ تو قانون پوری دنیا کا طے شدہ قانون بن گیا ہے کہ کسی مذہب کے پرچار کے لیے کسی کو پریس نہیں کیا جائے اور روکا نہیں جائے گا. کوئی خوشی سے کسی مذہب کو اختیار کر رہا ہے اس کی مرضی ہے، آزادی ہے. آج آزادی ہے، جبر نہیں ہے. جبر کو تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اور صحابہ نے توڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے. قبائل جو تھے حضور کے زمانے میں ان کے اندر میں جو لوگ تھے ان کا جو مذہب تھا وہ پورے لوگ اسی پر عمل کرنا اور اس سے ہٹ کے باہر کسی دوسرے اگر کے مذہب کی طرف راغب ہوتے تھے تو بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا. ایران ہے، شام ہے، یہودی ہے، آتش پرست ہے، ان کا ایسا دبدبا تھا کہ ان کی مملکت میں جتنے بھی انسان تھے وہ جو مملکت کا صدر رہتا تھا یا بادشاہ رہتا تھا اس کا جو مذہب رہتا تھا پوری رعایا اسی مذہب پہ چلنے پر مجبور تھی.
کوئی ادھر ادھر حرکت کرے تو بہت سب سے بڑا مجرم وہی تھا، شام کا وہی، یہودیوں کا وہی تھا، آتش پرستوں کا وہی، عیسائیوں کا وہی۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جبر والے قانون کو اس کو چھوڑ کے رکھ دیا، ہاں اس کا خلا خما کر دیے، اس کا ختم، اب جبر نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی فرمایا تھا کہ اللہ کو تبارک تعالیٰ فاسقوں سے بھی اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا، مشرکین سے، خدا کے نافرمانوں سے اللہ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا۔ ان یونینوں میں جو قانون پاس کیا گیا اس میں سارے غیر مسلم، مسلمان مملکت نہیں تھے، سارے غیر مسلم، انہوں نے متفقہ طور پر یہ بات طے کی کہ پوری دنیا میں ہر آدمی اپنے مرضی کے مطابق مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں ہے، کوئی روک لگا نہیں سکتا اس کو، یہ قانون ہے، یہ دنیا کا قانون بن گیا ہے۔ تو اللہ کو تبارک تعالیٰ نے فاسقوں کے ذریعے سے اپنے دین کی مدد کیا ہے، ہمیں معلوم ہو یا مت ہو، آپ کے علم میں لا رہے ہیں یہ بات، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کے قبول کرنے کی راہیں آسان کر دیا ہے، اب کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور ان کا پلان کوئی اور ہی تھا، کوئی سمجھ رہے تھے کہ اب اوپن ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے مذہب کا پرچار کریں گے اور ہم لوگوں کو دین کے طرف، ہمارے دین کی طرف، عیسائیت کی طرف متوجہ کریں گے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ کو تبارک تعالیٰ اپنے دین کی محنت کے لیے کروڑوں مسلمانوں کو کھڑے کر دے گا۔ ہاں، آج سے 50 سال پہلے کوئی بول نہیں سکتا تھا، اور یہ اتنا بڑا مجمع ہے کہ کیا ڈوڈو کی بجا کے جمع ہو گئے گا، یہ ایسے آ گیا کیا یہ مجموعہ؟ ہم جب شروع کرنے لگے تھے تو اورنگ آباد میں 7 مسجدوں میں کام ہوتا تھا، 7 مسجدوں میں، اور 15 سے 20 آدمی کام کرنے والے، اندازہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بات بڑھے گی اور یہ پھیلے گی۔ اس وقت میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس اورنگ آباد شہر سے جو جماعت اللہ کے دین کی محنت کے لیے گئی ہے، 100 ممالک میں اللہ کی دین کی محنت کے لیے اس اورنگ آباد شہر سے جماعتیں جا چکی ہیں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نائگو، پیر واڑی، پاٹ واڑی، ایک پھر رہے کیا ہے کہ یہ بولے، پوری دنیا کو نام دیے کہ دیوانے سمجھ رہے ہیں کہ ٹوپی پہن لیے، ہم لوگ کرتا نبا پہنتے ہیں، تحریر نہیں، بہت ہی سمجھ رہے ہیں، بہت ہی سمجھ رہے۔ اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے مسائل کو اس کام کے نیچے سمجھتے ہیں۔ ہاں، اللہ و تبارک تعالیٰ نے پورے مسائل کا حل اس کام کے پیچھے رکھا ہے۔ اب جتنی ہماری جان، مان، صلاحیت ہے اس مبارک محنت پر لگے گی، اللہ و تبارک تعالیٰ کی مدد اور ہمارے مسائل پورے اللہ و تبارک تعالیٰ کرے گا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے یہ محنت ہے، یہ جماعتوں میں جانا ہے، یہ اجتماع کا کر رہا ہے، یہ کوئی دیوار کی بولے نہیں ہے، کام چھوڑو، بال بچے چھوڑو، دکان بند کرو، وداؤٹ پے لے لو اور چلے جاؤ پھر اللہ کے رب، ایسی بات نہیں ہے۔ پوری انسانیت کی کامیابی کے جو راہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اس راہ پر چلانے کی ایک محنت اور کوشش ہے تبلیغی جماعت کے نام، محنت ہے، کام ہے، اور کروڑوں لوگوں کی زندگی بن چکی ہے۔ جی، شرابی، جواری، نافرمان، یہ وہ ساری زندگی توبہ کر کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی اب اپنی ترتیب بناؤ، ابھی جو اجتماع بس آپ قریبی ہے کرتے، اب اس کی ترتیب آپ بولیے کہ کیا ہے کر کے ہم کو مرکز میں پوچھتے رہتے، اور اللہ کے فضل سے بہت سی جماعتوں کی ترتیب بیٹھ گئی ہے، لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھائی کیا ہے کر کے، ابھی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بتاؤ بیٹھو بھائی، جانی پیدا مت کرو، تشریف رکھو، تشریف میں آپ ہماری مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کرے۔ بتاؤ اس مجمع کے اندر نقد کون، پھر ان کے لیے 5 ماہ نقد 4 اس کی شادی ہوگی نہیں کرا
दिल्ली कलेक्शन दिल्ली कलेक्शन और जमा जाएगी महीने जमा तो मई तक जाएगी की जमा मई में जाएगी 1 महीना बीच का मई का महीना 2 महीने बीच में जाने के लिए